बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इक़बाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में हम बात करना चाहेंगे बल्दियाती इंतखाबात के शेड्यूल के हवाले से, जिसका बाकायदा शेड्यूल अब जारी कर दिया गया है। कब हल्का बंदियाँ मुकम्मल कर ली जाएंगी, किस तरीके से इंतखाबात होंगी, ये तमाम चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक नोटिफिकेशन के ज़रिए जारी कर दी हैं। दूसरी जानिब इलेक्शन तरमीमी बिल के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं। अपोजिशन, जो सिंध में अपोजिशन पार्टीज़ हैं, वो अपनी जगह, लेकिन उसके साथ साथ अब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से एक ताजिर कन्वेंशन कराया जा रहा है, जिसमें शहर के तमाम ताजिर हजरात जो हैं वो, यानी जितने नामवर रहनुमा हैं ताजिर बिरादरी के, वो शिरकत कर रहे हैं और उनसे राय ली जा रही है, ख़ास तौर पे कराची में टैक्सेस के हवाले से, महंगाई के हवाले से और इस नए तरमीमी बिल के हवाले से। नाज़रीन, ये जो सिलसिला है इस बल्दियाती तरमीमी बिल के हवाले से, यानी इसमें हमने गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल देखा कि महाजर कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के चेयरमैन आफाक अहमद ने भी बाकायदा रेफरेंडम का भी ऐलान किया है और इस हवाले से सूबे का भी ऐलान किया गया और उन्होंने तमाम पार्टीज़ को दावत भी दी है कि वो मुत्तहिद होकर अलहदा सूबे की जद्दोजहद में हिस्सा लें। पहले नाज़रीन, इस वक्त हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के रहनुमा हैं और मेंबर सूबाई असम्बली हैं जनाब अली खुर्शीदी साहब। हम उन्हें खुशामदीद कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अली खुर्शीदी साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइएगा आप क्या कहते हैं, ये जो ताजिर कन्वेंशन जो किया जा रहा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से, तो इसके हवाले से क्या कहना चाहेंगे? क्या राय या ताजिरों की क्या बातचीत आपके सामने आ रही है? सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। और जहाँ तक बात है कि आज की ताजिर कॉन्फ्रेंस की, उससे पहले मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड ये बता दूं कि एमके पाकिस्तान ने जैसे ही ये बल्दियाती जो एक्ट था उसमें तरमीम पेश की गई थी, तो एमकेएम ने उसकी शदीद तरीन मुखालफत की थी असम्बली में भी और फिर जॉइंट अपोजिशन में, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी शामिल है और जीटीए भी शामिल है, उन्होंने एक तरफा जो है वो, चूंकि उसमें कोई कंसल्टेशन का अमल शामिल नहीं था, उसमें राय नहीं ली गई थी अपोजिशन की, जो कि 40% बनते हैं असम्बली की अगर मैं बात करूं परसेंटेज के हवाले से, तो उनकी राय बिल्कुल भी शामिल नहीं की गई थी। और फिर यकसर जो है वो अचानक एक बल्दियाती एक्ट में तरमीम जो है वो असम्बली के फ्लोर पर ला दी जाती हैं और उसको जो है अददी अक्सरियत है चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास, और वो तरमीम जो है वो कुछ ही मिनट में जो है वो पास कर ली जाती है बगैर किसी डिस्कशन के फ्लोर पर। और उससे पहले लाजमी सी बात है, जबकि इस अंदाज के जो बिल आते हैं तो उसमें राय आमा को सामने रखते हुए और तमाम लोगों की जो है वो मशावरत उसमें शामिल हो जाए, चाहे वो अपोजिशन की हो, चाहे वो ट्रेजरी बेंचेस की हो, जो डेमोक्रेटिक नॉर्म है उसको जो है वो बाईपास किया गया था और फिर ये तरमीम जो है वो पास कर ली गई थी अददी अक्सरियत की बुनियाद पे। इस तरमीम को लेकर और इस तरमीम से पहले उस एक्ट को जो कि 2013 में पास किया गया था, एमक्यूएम पाकिस्तान जो है वो वाहिद सियासी जमात है जो 2013 से इसकी मुखालफत कर रही है। 2013 में जो है उस वक्त सिर्फ एमक्यूएम अकेली थी जो इस बल्दियाती एक्ट की खिलाफ जो है वो असेंबली में भी उन्होंने फ्लोर पे आवाज उठाई थी और फिर सुप्रीम कोर्ट भी गए थे अब। और आज सूरत हाल ऐसी है कि इस एक्ट में जो तरमीम लाए थी, जो मतलब जो बचे कुछ इख्तियारात थे, उसका भी सलब करने की जो कार्रवाई की गई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, उसमें फिर तमाम जमातों ने जो है वो एमक्यूएम की ही आवाज से आवाज बुलंद की और इसको यकसर मुस्तरद कर दिया। राय आमा के लिए हम मुख्तलिफ हम डिस्ट्रिक्ट्स में एहतजाज पे भी गए, लोगों से बात भी की और सबने जो है वो एक ही आवाज में ये बात की कि एक ऐसा निज़ाम है कि जिसमें पहले ही से इख्तियारात ना होने के बराबर थे और जो थे वो भी छीन लिए गए। तो ये शहरी सिंध बिलखुसूस और बिलउमूम पूरे सिंध के लिए, क्योंकि ये मसला जो है वो सिर्फ शहरी सिंध का नहीं है, देही सिंध का भी है। क्योंकि अगर ये निज़ाम अच्छा होता तो 2013 से लेकर 15 में इलेक्शन हुए और फिर 21 तक ये सिलसिला चीजें चलती रही हैं, तो क्या देही सिंध में जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही नुमाइंदे मौजूद थे, तो क्या वो जगह जो है वहाँ पे डेवलपमेंट बहुत ज्यादा हो गई, वहाँ पे बुनियादी जरूरियात जिंदगी जो है वो मुहैया हो गई? वहाँ पे भी यही सूरत हाल है। इसका मतलब है कि इस एक्ट में कोई ना कोई खराबी मौजूद है, उसी को हमने सामने रखा था। और आज जो है उसी की एक कड़ी है कि आज हमने तमाम जो कराची के ताजिर बरादरी है उनको मदऊ किया है। कॉन्फ्रेंस जारी है अभी बहादुराबाद में और उनकी भी राय बिल्कुल वही राय है जो कि एमक्यू पाकिस्तान ने जो स्टांस लिया हुआ है कि इसमें एक तो जो इख्तियारात दिए गए थे वो भी ले लिए गए हैं,
دنیا میں ہمیں بیسٹ پریکٹسز کو فالو کرنا ہوگا. تمام دنیا میں یہی صورتحال ہے, اور پھر ہمارے آئین جو ہے اس چیز کی گارنٹی دیتا ہے 140A میں کہ وہاں پہ مالیاتی, انتظامی اور سیاسی اختیارات دیے جائیں گے. کتنے دیے جائیں گے, کیسے دیے جائیں گے, یہ فیصلہ کرنا اور اس آرٹیکل کی تشریح کرنا یہ سپریم کورٹ کا کام ہے. اور ہم 2017 سے سپریم کورٹ میں بھی پٹیشن لے کے بیٹھے ہوئے, ایجنسی کی اپلیکیشنز بھی فائل کی ہوئی ہیں. اور کل ہم نے جوائنٹ اپوزیشن نے, جس میں ایم کیو ایم اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی بعد میں جا کے, وہ عمران خان صاحب جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی, وہ خود پٹیشنر بھی بن گئے تھے, تو ہم نے بصد احترام کل سپریم کورٹ کے باہر جا کے ان سے چیف جسٹس سے بھی یہ درخواست کی ہے کہ برائے مہربانی جو ہماری پٹیشن جو ہے وہ سسک رہی ہے. لازمی سی بات ہے, بہت سارے ایشوز ہیں جو سپریم کورٹ ٹیک اپ کر رہا ہے. ایک امپورٹنٹ ایشو یہ بھی ہے, اس کو بھی ٹیک اپ کیا جائے تاکہ ونس فار آل یہ صورتحال کلیئر ہو جائے کہ کتنے اختیارات اس مقامی حکومتوں کو دیے جانے ہیں. اس کی تشریح ہو جائے گی تو زیادہ بہتر رہے گا, نہ یہ پھر اختلاف رہے گا, نہ یہ چیزیں رہیں گی, ابہام رہے گا. کلیئرٹی آ جائے گی کہ یہ کام میئر کا ہے یا اس لوکل گورنمنٹ کا, کہ جو بھی لوگ آئیں گے ان کا کام ہے, تاکہ آگے کہیں بھی کنفیوژن نہ ہو. یہاں ہوتا یہ ہے کہ آئین میں کہا گیا ہوا ہے کہ مقامی حکومتیں, ادارے نہیں حکومت ہے. جب حکومت کی بات آ گئی ہے تو یہاں پر اچھا علی خورشیدی صاحب, سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جب سندھ حکومت تیار ہے آپ سے مذاکرات کرنے کے لیے, آپ کی ترامیم کو شامل کرنے کے لیے فلیکسیبلٹی دکھائی جا رہی ہے, تو آپ لوگوں کی طرف سے ریجیڈیٹی کیوں دکھائی جا رہی ہے کہ نہیں, جب تک ان ترامیم کو واپس نہیں کر لیا جاتا, اس ترمیمی بل کو جب تک واپس نہیں لیا جائے گا اس وقت تک ہم کسی قسم کے کوئی مذاکرات نہیں کریں گے. سر دیکھیں, میں اس کو کلیئر کر دوں ذرا سا, کہ جو جمہوری معاشرے ہوتے ہیں نا, جہاں ڈیموکریٹک پریکٹسز جو ہے وہ فالو کی جاتی ہیں, کوئی بھی چیز امپورٹنٹ چیز ایکٹ لانا ہوتا ہے, اور جو بلدیات کا یہ ایکٹ لایا گیا ہے تو اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پہلے رائے عامہ ہموار کی جاتی ہے. انہوں نے رائے عامہ تو ہموار کجا, یہاں جو اسمبلی کے اندر موجود سیاسی جماعتیں ان کی بھی سننے کی بھی انہوں نے جو ہے وہ کوشش نہیں کی. ایک اپنی طرف سے ایک نظام لے کر آ گئے, پاس کر لیا, اس کے بعد یہ بات کہہ رہے ہیں کہ آئی جی بیٹھ جائے. جب ایک چیز اسمبلی سے پاس ہو چکی ہے, اب اس پہ بیٹھ کے کیا بات ہوگی؟ بات تو سر پہلے بھی پاس ہوئی تھی, گورنر صاحب نے جو اعتراضات لگا کے بھیجے اس میں سے کافی شقیں جو ہیں تبدیل کی گئی ہیں, اور انہی کے حساب سے شو آف ہینڈز کے لیے کہا گیا تھا یو سی کاؤنسل یا جو ممبر ہونا چاہیے میئر کراچی کو, جی, اور یہ تمام چیزیں مانی گئیں. پیپلز پارٹی کا سر اب بھی یہ کہنا ہے حکومت کا کہ ہمارے ساتھ کم از کم بیٹھ کے مذاکرات تو کریں. یہ تو غیر جمہوری رویہ ہوا کہ آپ کہیں کہ نہیں جی ہم جب تک پورے کی پورا بل پہلے اسٹرائک آف نہیں کیا جائے گا, واپس نہیں لیا جائے گا, اس وقت سر کچھ آنا کا مسئلہ نظر آتا ہے. کیا وجہ ہے؟ میں آپ کو پھر دوبارہ کلیئر کر دوں کہ جب بھی کوئی ایکٹ لایا جاتا ہے اسمبلی میں, اس میں بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اسمبلی میں موجود, کم از کم اسمبلی میں موجود جو سیاسی جماعتیں ہیں, جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو صوبے میں نمائندگی کر رہی ہیں صوبے کی, وہ بات کی جاتی ہے. یہاں صورتحال ایسی ہے کہ ایک بل لایا گیا, اسمبلی سے پاس کیا, اور اس کے بعد جو ہے اب یہ بات کہی جا رہی ہے کہ آپ بات کرنے کو تیار ہے. تو یہاں بات کس بنیاد پہ کی جائے گی؟ سر اب مسئلہ یہ ہے نا سر دیکھیں, میں آپ سے سر کچھ آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ جب وفاقی حکومت بل لے کے آتی ہے تو اپوزیشن کو اور پیپلز پارٹی کو یہی شکایت ہے کہ جی اس وقت ہم سے نہیں کوئی مشاورت کی جاتی, 32 یا 38 بل جو ہیں وہ پاس کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح اس وقت سب سے زیادہ تنقید کا نشانہ پنجاب کے بلدیاتی نظام کو بنایا جا رہا ہے کہ اب مطلب سندھ میں تو پھر کچھ شاید اختیارات موجود ہیں بلدیاتی نظام میں, پنجاب کے بلدیاتی نظام میں سے تو اب بالکل ہی اختیارات لے کے تمام چیزیں صوبائی حکومت پہ منحصر ہیں کہ وہ کچھ ڈیلیور کرنا چاہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ تمام تر اختیارات جو ہیں وہ پنجاب کی صوبائی حکومت کے پاس ہوں گے. اور سر اب کے پی کے الیکشنز ہارنے کے بعد پی ٹی آئی کو بڑی تنقید کا سامنا ہے, اور نہ صرف پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے, پیپلز پارٹی کی طرف سے. سر اب آپ کے اتحادی پی ٹی آئی جو کہ آپ کے ساتھ سندھ اسمبلی میں اپوزیشن آپ کے ساتھی ہیں, سر وہ کس منہ سے آپ کی حمایت کریں گے, یا وہ اس بلدیاتی بل کے حوالے سے اختیارات دینے کے لیے وکالت کریں گے, جبکہ وہ اپنے جو صوبہ ہے پنجاب جہاں ان کی حکومت ہے وہاں وہ خود وہی پریکٹس کر رہے ہیں جو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی ہے؟ کیا کہتے ہیں سر آپ؟ اچھا, اس کو میں اس طرح کر دیتا ہوں کہ دیکھیے ایم کیو ایم کا نیریٹو سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013
جب پہلی بار نافذ العمل ہوا تھا 2013 میں، اس وقت کیا تھا، اور اس کے بعد ہم سپریم کورٹ گئے تھے. ٹھیک ہے، پہلی بات 2015 میں الیکشن ہوتے، اور اس 15 میں جس نظام پہ جس ایکٹ کے تحت الیکشن ہوئے تھے اس میں کیا ڈیلیوری ہوئی وہ بھی آپ سامنے، اس میں کوئی ڈسکشن کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ ایک ایسا نظام تھا کہ جس میں ڈیلیوری ہو ہی نہیں سکتی تھی. یہ ہو گئی دوسری بات. تیسری بات یہ کہ بحیثیت جماعت ہم نے 2017 میں یہ پٹیشن سپریم کورٹ کے سامنے رکھ دی کہ آئین کا آرٹیکل 140A کی آپ تشریح کر دیجئے. لیکن یہاں پہ ابہام کیا آ رہا ہے؟ یہاں ہو رہا یہ ہے کہ صوبائی حکومتیں اپنے تئیں جو ان کو بہتر لگتا ہے، جہاں پہ ان کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو. اگر آپ پنجاب کی بات کر رہے ہیں تو میں آئی ڈو ایگری. ڈیٹیلز تو نہیں پتا مجھے، نہ مجھے کے پی کی اتنی ڈیٹیلز پتا. میں تو آئی ڈو ایگری وتھ یور پوائنٹ کہ یہاں پر سیاسی جماعتیں جو ہیں، چاہے وہ جب صوبائی حکومتوں میں ہوتی ہیں تو وہ اپنے طرح کا نظام یا اپنے آپ کو جو سوٹ کر رہا ہو اس نظام کو وہ لانے کی کوشش اور کاوش کر رہی ہوتی ہے. آئی ڈو اگری کہ اگر انہوں نے پی ٹی آئی نے بھی یہ پریکٹس کی ہے تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے. ایک ان ڈیموکریٹک پریکٹس ہے کہ جہاں پر آپ سیاسی جماعتوں سے، اسٹیک ہولڈر سے بات نہیں کرتے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چونکہ صوبائی اسمبلی سندھ کا میں ممبر ہوں، ہمارا کیس لگا ہوا ہے، ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے، ایک درخواست لگی ہوئی ہے 140A کی. اگر سپریم کورٹ اس 140A کو الیبریٹ کر دے گا، اس کی تشریح کر دے گا کہ کون سے اختیارات لوکل گورنمنٹ کے پاس ہونے چاہیے، کون سے اختیارات صوبائی حکومت کے پاس ہونے چاہیے، تو یہ نظام یا یہ پٹیشن 140 صرف سندھ کے لیے نہیں ہے. یہ جب آئین کی تشریح ہوگی، سپریم کورٹ جب تشریح کرے گا تو یہ پورے پاکستان پہ نافذ العمل ہوگی. اور اس پہ صوبائی حکومت کی جو یہ منمانیاں ہیں نا، چاہے وہ سندھ میں ہو، چاہے وہ پنجاب میں ہو، چاہے وہ کے پی میں ہو، چاہے وہ بلوچستان میں ہو، تو وہ ختم ہو جائے گی. یہاں بات یہ ہے کہ اس نظام کو مضبوط کرنا ہے یا سیاسی جماعتوں کی اپنی جو آپ کہہ لیں کہ ان کو اپنی انا کی تسکین کو مکمل کرنا ہے. ان چیزوں کو طے کرنا ہوگا. اچھا سر، اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے سر، جی علی خورشیدی صاحب دیکھیں، اس میں آپ کی جو اپوزیشن ہے وہ آپ کو تنقید کا نشانہ اس حوالے سے بھی بناتی ہے کہ آپ دوسرے بلوں میں تو گنتی مکمل کرنے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے دیتے ہیں، مردم شماری کو بھی آپ کریڈٹ لے رہے ہیں، حالانکہ ابھی مردم شماری کا جو طریقہ کار ہے، جس وقت مردم شماری ہوگی اس وقت پھر اندازہ ہوگا کہ کوئی خاص رزلٹ میں شاید فرق نہ آئے. دوسری جانب سر وہ یہ یعنی جو آپ کی پوزیشن ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی آپ جب اتنے بل پاس کرنے ہی تھے تو جماعت اسلامی کا یہ کہنا ہے کہ ایک بل متحدہ قومی موومنٹ پاکستان پی ٹی آئی سے ان اختیارات کے حوالے سے بھی بل پاس کرا لیتی قومی اسمبلی سے کہ جی یہ اختیارات ہیں، یہ صوبائی حکومت نے ٹرانسفر کرنے ہیں لوکل گورنمنٹ کو. لیکن سر اس میں بھی بات یہ تھی نا کہ اگر پی ٹی آئی کی حکومت جو ہے یا وہ نیشنل اسمبلی میں یہ بل پاس کرتی تو اسے پنجاب اور کے پی کے میں بھی وہی اختیارات دینے پڑتے جو وہ نہیں چاہتی ہے. حقیقت تو یہ ہے سر، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں یہ جو آئین کا آرٹیکل 140 ہے، اس کو پلے کر سکتا ہے. یہ یا تو سپریم کورٹ کر دے کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب کیا. پہلی بات. دوسری بات یہ کہ اگر سیاسی جماعتیں اکٹھا ہو جائے، متفقہ ایک لائے عمل طے کر لے، تو یہ ترامیم کی صورت میں بھی اس میں شیڈیول لگا دیا جائے کہ کون کون سے اختیارات جو ہے وہ تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ کو دے دیے جائیں گے. اس کے لیے آٹومیٹڈ سسٹم ہوگا جیسے این ایف سی کا ہوتا ہے. مطلب این ایف سی کے لیے صوبے کو ہر مہینے وفاق کے آگے ایسے ہاتھ باندھ کے کھڑا تھوڑی رہنا پڑتا ہے کہ بھائی آپ مجھے فنڈز دیں. نہیں، ایک آٹومیٹڈ نظام ہے، طے ہو چکی ہیں تمام چیزیں، اور بائی ڈیفالٹ وہ پیسے این ایف سی کے وفاق سے اٹھ کے صوبوں میں آ جاتے ہیں. اسی طرح ہونا یہ چاہیے تھا. اسی اسمبلی کی میں آپ کو اگزامپل دوں گا. یہ ایک بلدیاتی ایکٹ کی تو ایک بات ہے نا. دیکھیے پروونشل فائنانس کمیشن جو ہے، اس کو آپ نفی نہیں کریں گے نیشنل فائنانس کمیشن کے ساتھ تو یہ معاملات ٹھیک نہیں ہونے والے. 2018 میں موجودہ اسمبلی کی میں بات کر رہا ہوں کہ اس میں ایک متفقہ قرارداد پاس کی گئی تھی اسی سندھ اسمبلی نے، جس میں پیپلز پارٹی اکثریت میں موجود ہے، کہ پروونشل فائنانس کمیشن کا جو ہے وہ اور ڈویژنز اور ڈسٹرکٹ میں جو ہے پیسوں کا نظام کو آٹومیٹڈ طریقے سے جس انداز سے ایف سی سے پیسے وفاق سے صوبوں میں آ جاتے ہیں اسی طرح صوبوں سے ڈسٹرکٹ میں آنے چاہیے. یہاں بات یہ ہے کہ یہ کام صوبائی کرنا ہے. جی علی خورشید صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ علی خورشید صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ کہ نہیں کیے جائیں گے یہاں پیسوں کا معاملہ. دیکھیں ہیلو، میری آواز سن سکتے ہیں سر؟ آپ کی آواز نہیں آ رہی علی خورشید صاحب. جی مجھے آپ کی آواز آ رہی ہے. جی آپ بتائیے گا سر، دوبارہ ریپیٹ کیجیے گا، آپ کی آواز بیچ میں چلی گئی تھی. جی
میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ میں نے پروونشل فائنانس کمیشن کی ایک ایگزامپل دی تھی کہ موجودہ اسمبلی نے پروونشل فائنانس کمیشن کے لیے ایک اسمبلی میں قرارداد پاس کی تھی. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس انداز سے وفاق سے صوبوں میں پیسے ٹرانسفر ہوتے ہیں نیشنل فائنانس کمیشن کے تھرو، اسی انداز سے صوبوں سے مختلف ڈسٹرکٹ جی آبادی کے لحاظ سے اس میں سے آنے چاہیے. اسمبلی نے جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی اکثریت نے قرارداد پاس کی ہے کہ پروونشل فائنانس کا دیکھیے بہت سارے ایسے معاملات ہیں کہ جہاں پہ رک جاتی ہے. یہاں بات ہو رہی ہے ایک تھرڈ ٹیئر گورنمنٹ کو ریگولر بیسس پہ ایگزیکیوٹ کرنے کی. یہاں ہوتا یہ کہ صوبائی حکومت کی جب مرضی ہوتی ہے یہ وہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں بلدیاتی موجود ہے اسی پیپلز پارٹی کی حکومت کے کہ 2010 میں جب 18ویں ترمیم ہو گئی تو 2015 تک انہوں نے الیکشنز کروانے کی جو ہے وہ آن انسٹرکشن آف سپریم جی. اچھا علی خورشید صاحب مجھے سر یہ بھی بتا دیجیے گا، آپ سے ہی جاننا چاہوں گا ہر سیاسی جماعت کا اپنا جو ہے پولیٹیکل اینگل ہوگا. جی اچھا علی خورشید صاحب، سر آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آفاق احمد صاحب نے جو علیحدہ صوبے کی بات کی ہے، جو انہوں نے کہا ہے کہ جی علیحدہ صوبے کی جدوجہد میں تمام جو لیڈران ہیں ان کو متحد ہونا پڑے گا، آپ کی پارٹی کو بھی دعوت دی گئی ہے. سر آپ کی اپنی ڈیمانڈ بھی رہی ہے علیحدہ صوبے کی، بڑی واضح ڈیمانڈ ہے، آپ مطلب بارہا مختلف فورمز پہ ڈیمانڈ کرتے رہے. تو سر چلیں اب پارٹی کا الحاق نہ صحیح، لیکن کیا علیحدہ صوبے کی جدوجہد میں آپ ساتھ دیں گے آفاق احمد کا اس کاز میں؟ علی خورشید صاحب میری آواز سن سکتے ہیں آپ؟ جی میری آواز جی 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 میں نے آپ کا سوال سن لیا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹولی جب تک صوبوں کی یہاں پر دیکھیے 4 صوبے تھے، اس کے بعد پھر گلگت بلتستان، یہاں ایڈمنسٹریٹولی ڈیمانڈ ایم کیو ایم کی ہے تو صوبے میں ہر جگہ پر مزید صوبے بننے چاہیے. اچھا یہاں پر تھوڑا سا صورتحال سندھ میں مختلف ہے شہری اور دیہی سندھ کے حوالے سے، اور اس کو سینسٹائز کر کے پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ بہت سارے جگہوں پر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتی ہے، دیگر معاملات بنا لیتی ہے. بننا حلال ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے، اور وین اٹ کمز ٹو پروونس آف سندھ تو یہاں پر جو ہے وہ سندھ دھرتی ماں ہو جاتی ہے. تو دیکھیے یہ والی چیزوں کو سامنے رکھنا ہوگا، اور یہاں پر جب تک ہم تھرڈ ایئر آف گورنمنٹ کو اسٹرینتھن نہیں کریں گے تو ایسی چیزیں آئیں گی. سر میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ آپ جدوجہد میں لینا ہوگا. سر آفاق صاحب کا ساتھ دیں گے جدوجہد میں یا نہیں دیں گے بحیثیت پارٹی؟ میں نے آپ سے گزارش کی نا، یہ تو ایم کیو ایم کی پرائم ڈیمانڈ ہے. جی اگر کوئی اور جماعت یہ سمجھتی ہے کہ اس میں صوبے بننے چاہیے تو اچھی بات ہے. یہاں جس طرح لوکل گورنمنٹ کے نظام پر 2013 میں واحد کی تھی جب اپوزیشن میں، جبکہ اپوزیشن میں پاکستان تحریک انصاف بھی اس ایکٹ کی جو ہے حق میں انہوں نے ووٹ ڈالا تھا. نیشنل پیپلز پارٹی بھی سندھ اسمبلی میں موجود تھی، انہوں نے ان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. اسی طرح فنکشن لیگ بھی موجود تھی 2013 میں، اور انہوں نے اس بلدیاتی ایکٹ کے حق میں ووٹ ڈالا تھا. واحد ایم کیو ایم پاکستان تھی جو اس نے اس وقت بھی مخالفت کی تھی اور پھر سپریم کورٹ میں بھی گئی تھی. مگر آج الحمدللہ صورتحال ایسی ہے کہ فنکشن لیگ ہو چاہے جو جی ڈی اے کی صورت میں ہے، پاکستان تحریک انصاف ہو، یہ سارے جو ہے اس پوائنٹ پہ کم از کم ایگری ہیں کہ یہ نظام جو ہے وہ ایک بالکل بوگس نظام ہے، اور اس میں ترامیم جو کی گئی ہیں وہ بھی بالکل بوگس ہے. اس سے نظام مضبوط ہوگا، لوگ نہیں کیا جائے گا. تو آج ہمارا وہ اسٹانس جو 2000 چاہے وہ جماعت اسلامی ہو چاہے وہ دیگر جو بھی جو سیاسی جماعتیں اس نظام کے خلاف کھڑی ہوئی ہیں، تو ہمارے ہی اسٹانس کو تقویت دے رہی ہیں، انڈورس کر رہی ہیں کہ 2013 میں جو ایم کیو ایم نے بات کی تھی وہ بالکل ٹھیک کی تھی. ٹھیک بہت بہت شکریہ علی خورشید صاحب، آپ نے پروگرام کے وقت نکالا، تھینک یو. ناظرین، رہنما متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور ممبر صوبائی اسمبلی علی خورشید ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر، میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین، ہم بات کر رہے ہیں ترمیمی بل جو کہ بلدیاتی ایکٹ میں شامل کیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر سیاسی جماعتوں کا جو رد عمل آ رہا ہے اس حوالے سے اس وقت ہم بات کرنا چاہیں گے. ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں جی ڈی اے کے سینئر رہنما ہیں جناب سردار رحیم صاحب. السلام علیکم سردار صاحب، آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. سر
جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی اچھا سر، آپ سے جاننا چاہیں گے کہ یہ جو ترمیمی بل ہے اس حوالے سے کافی آواز آپ کی نہیں آ رہی. اچھا سر مجھے بتائیے گا کہ ترمیمی بل کے حوالے سے کافی رد عمل سامنے آ رہا ہے، اور خاص طور پہ اب آفاق احمد صاحب نے تو الگ صوبے تک کی بات کر دی ہے. جی ڈی اے کیا اس پہ موقف رکھتی ہے سر ترمیمی بل کے حوالے سے، کیا کہتے ہیں آپ؟ دیکھیں جو آفاق بھائی نے بات کی ہے، ہر سیاسی جماعت کا اپنا ایک موقف ہوتا ہے، اپنا ایک نظریہ ہوتا ہے، تو ہم اس پہ بات نہیں کریں گے. تو وہی جو بہتر جانتے ہیں کیوں کی انہوں نے. لیکن جے ڈی اے کا اس میں موقف یہی ہے، متحد سندھ مضبوط پاکستان. اور نہ سندھ کی ہم بٹوارے پر یقین رکھتے ہیں، نہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی فائدہ ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی 13 سالہ حکومت نے سندھ کو برباد کر دیا. اگر کراچی کی گلیوں میں کچرا پڑا ہوا ہے اور صفائی نہیں ہے اور تھوڑی سی بارش ہوتی ہے اور نظام جو ہے تباہ ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے لاڑکانہ کی گلیوں میں بھی بارش کا پانی جمع ہوتا ہے اور مسجدوں کے سامنے پانی جمع ہے، اور پینے کا پانی پورے سندھ میں جو ہے وہ زہریلا اور گٹر کا ملا ہوا پانی 85% جو ہے لوگوں کو میسر ہے. اور بہت ساری ایسی جگہیں جہاں وضو کرنے کا پانی بھی میسر ہے. تو یہ معاملات جو ہیں وہ اسی وقت صحیح ہوں گے جب آپ کی حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی ہوگی. سندھ میں حکومت کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے، اور اسی وجہ سے انہوں نے تیسرے درجے جمہوریت کا جو ہے لوکل باڈیز، اس کے تمام اختیارات انہوں نے سلب کر دیے ہیں 2013 کے لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے ذریعے سے، اور جس کی وجہ سے لوگوں کو پریشانی ہے اور کوئی پرسان حال نہیں. اچھا سردار صاحب یہ بھی بتا دیجیے گا سر کہ اب جبکہ بلدیاتی الیکشن کا جو شیڈیول ہے وہ جاری کر دیا گیا ہے، جی ڈی اے کیا لائے عمل اختیار کرے گی بلدیاتی الیکشن کے شیڈیول کے حوالے سے؟ بلدیاتی الیکشن کا شیڈیول تو جاری نہیں کیا گیا. وہ ڈیلیمیٹیشن کی انہوں نے بات کی ہے کہ مکمل ہونی چاہیے اس تاریخ تک. جی تو شیڈیول تو جب الیکشن ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جاری ہوتا ہے. تو سر ہم تو ابھی ایک مہم چلا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجبور دیں گے حکومت سندھ کو کہ جو بلدیاتی لوکل گورنمنٹ ایکٹ 2013 ہے اس کو منسوخ کیا جائے، اس کو ریووک کیا جائے. اور انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے کہ سندھ کے عوام ہمارا ساتھ دیں گے اور حکومت کو ہم مجبور کریں گے کہ یہ نظام کو تبدیل کریں، اور ہم ایک دوسرا مسودہ دیں گے کہ ٹیبل کریں گے. نہیں وہ مجھے آواز نہیں آتی ہے. اچھا چلے بہت بہت شکریہ سر، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین رہنما جی ڈی اے سردار رحیم ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھے. یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ناظرین ہم بات کر رہے ہیں بلدیاتی ایکٹ میں جو ترمیم کی گئی اس کے حوالے سے، اور ساتھ ساتھ جو سیاسی جماعتوں کا رد عمل ہے اس حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے فون لائن پہ رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور ممبر پروونشل اسمبلی ہیں جناب ڈاکٹر سہراب سرکی صاحب. السلام علیکم سر، خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. وعلیکم السلام سر، مہربانی. جی اچھا سر، آپ سے سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہوں گا کہ سیاسی جماعتوں کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے، اور اب یہاں تک کی بات کی جا رہی ہے کہ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین نے گزشتہ 2 روز قبل جلسے میں علیحدہ صوبے کی ڈیمانڈ کر دی. انہوں نے کہا جی اس کے بغیر جو ہے وہ اب ممکن نہیں ہے کہ مسائل حل کیے جا سکیں. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ سر یہ تو میں بچپن سے سنتا آ رہا ہوں، علیحدہ صوبہ جب سے ہی جی ایم کیو ایم بنی ہے اس سے پہلے بھی مطلب یہ تو اس طرح کی باتیں چلتی رہتی ہیں. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر صاحب جب بلدیات کا الیکشن آتا ہے تو یہ کوشش کی جاتی ہے کہ شہری اور دیہی کو علیحدہ کر کے پھر ووٹرز کو اٹریکٹ کیا جائے. اب جو ہے وہ لوگ اس بات کو سمجھ گئے. یہ جو چورن ہے، یہ جو بیچ رہی ہے، جو بھی بیچ رہے ہیں، میرے خیال میں یہ نعرہ، یہ سلوگن یہ بہت پرانا ہو گیا ہے. اب اس سے بات آگے بڑھ چکی ہے. اب ووٹ ملے گا کارکردگی کی بنیاد پر. جو خدمت کرے گا وہی حکومت بنائے گا، وہی بلدیات جیتے گا. ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی اس بات کو محسوس کرتی تھی کہ ہم نے وہ جو کام کرنا چاہیے تھا کراچی میں وہ نہیں کیا. اب ہم نے اپنا ایڈمنسٹریٹر جو مرتضی وہاب ہے، جو اردو اسپیکنگ ہے، جو مہاجر ہے،
جو مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہمارا سندھی بھائی ہے. چلے جس طرح کہتے ہیں بھائی میں سرکی ہوں, وہ مہاجر ہیں, چلو مہاجر ہیں سندھی ہمارے بھائی ہیں سب یہاں سندھ میں رہنے والے. بات یہ ہے کہ وہ جو ان کے ساتھ ہے, جو ان کو ووٹ کرے وہ مہاجر ہے, جو ان کو ووٹ نہیں کرے, پیپلز پارٹی کو ووٹ کرے یا جماعت اسلامی کو ووٹ کرے یا پی ٹی آئی کو, وہ اس کو یہ مہاجری تسلیم نہیں کرتے. تو یہ صرف اور صرف سیاسی نعرے ہیں, سیاسی لوگوں کو جذبات کرنے لیے. ادروائز آپ یہ دیکھیں گے انشاءاللہ. میں تو یہ کہتا ہوں جو پورے کراچی کے لوگ سن رہے ہیں, ایک مرتبہ کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کو رکا دے, تاکہ پتہ چلے کہ ان میں اور پیپلز پارٹی بلدیات کا کوئی پیپلز پارٹی کا اردو اسپیکنگ ہوگا, کراچی شہر کا ہوگا. اور میری یہ بھی خواہش ہے کہ اللہ کرے یہاں پر اردو اسپیکنگ چیف منسٹر بھی بنے. کیونکہ یہ جو لسانیت کی بات ہوتی ہے نا یہاں پر, یہ پھر اپنے ووٹوں کو اٹریکٹ کرنے کے لیے, اور جس طرح کی ہم باتیں سنتے ہیں, یہ جو باتیں یہ نہیں ہونی چاہیے. اور پھر آگے پھر وہ آپ کو پتا ہے کہ پھر نفرتیں ہوتی ہیں. اب ہم میں نے پہلے بھی آپ کو گزارش کی کہ چینوں سے بہت آگے نکل چکے ہیں. جی سر. جائے گا. اور باقی رہا سوال, اگر اس میں کوئی ترمیم کرنی ہے یا اس کو زیادہ بہتر بنانا ہے, تو اس میں تو چیف منسٹر بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے چیئرمین بھی کہہ رہے ہیں, اور ہم بھی کہہ رہے ہیں, ہمارے منسٹر صاحب نے بارہ یہ کہا, پہلے کہا, بعد میں کہا, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کو کوئی اعتراض ہے تو آپ بھی تو کوئی بنا کے جو قانون ہے وہ مجھے ہمیں بتائیں کہ ہم اس میں کیا ترمیم کریں, اور آپ کیا چاہتے ہیں ہم اس میں کرنے کے لیے تیار ہیں. ہم نے تو کبھی اس چیز سے انکار نہیں کیا. سر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان تو کہتی ہے کہ پورا مسودہ جو ہے آپ کی کارکردگی آپ کی. میں آپ کو بتا دوں, سر میری بات سنیں, ہمارے 13 سال میں پھر 2 ٹینیور میں جو ہے آپ کو پتا ہے کہ اور یہ نعمت اللہ خان جی جو ہے وہ ابھی تو 4-5-6 مہینے میں جو کسی مطلب, اور یہ خود انہوں نے کوئی بھائی بندی والے تعلق ہے, بھائیوں والے تعلق ہیں. جب سے ہم میں آئے, جب سے یہاں پر مطلب اسٹوڈنٹ تھے, تب سے ہماری ان سے دوستیاں ہیں. کوئی ظاہر ہے ایک ہمارا اپنا پارٹی کا منشور ہے, ان کا ووٹر جو ہے ان کو اٹریکٹ کرنے کا طریقہ اپنا ہے, ہمارا اپنا ہے, وہ ایک اپنی جگہ پہ. میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال بتا دوں آپ کو کہ ہم ہر طرح کے اختیارات, آپ دیکھیں کیئر ٹیکر میں ہم نے فضل الرحمان کو چیف منسٹر بنا دیا جو چیف سیکرٹری تھے. گورنر آپ کو پتا ہے کہ ہمیشہ یہاں پر جو ہے اردو اسپیکنگ ہوتا ہے. ہمیں تو کوئی وہ نہیں, یہ اس طرح کی نفرت کی باتیں کرتے ہیں. ہمارا صرف ایک ہی مقصد ہے, وہ یہ ہے کہ ہم پاکستان سے پیار کرتے ہیں, اس صوبے سے پیار کرتے ہیں. ایک میں آپ کو, اگر آپ کے پاس ٹائم ہے, چھوٹی سی مثال دے دوں آپ کو کہ ایک کسی ماں کا بچہ اس کا غائب ہو گیا, تو وہ بچہ پھر ظاہر ہوا تو ماں نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ بچہ ہمارا ہے. جج کے پاس کیس چلا, جج نے یہ کہا کہ بھائی میں یہ کرتا ہوں کہ مجھے سمجھ میں تو نہیں آ رہا, آدھا کر دیں وغیرہ نہیں تھا, اس بچے کو کاٹ کے 2 حصوں میں تقسیم کر کے دے دی. جی ماں کو, جو اصلی ماں تھی, اس نے کہا کہ اس کو آپ کاٹے نہیں, یہ بچہ اس کا ہے, میرا بچہ ہے ہی نہیں. ہم سندھ کے حوالے جی اس طرح کے جذبات رکھتے ہیں. باقی چیز یہ لوکل گورنمنٹ, یہ ہمارے میرے دادا نے پاکستان کے لیے ووٹ دیا, ہم نے یہاں پر پوری اسٹرگل کی, ہم نے یہاں پر اپنے بھائیوں کو اپنے گھروں میں رکھا. ہمارے بھائی ہیں, ہم تو ان کو بھائی گلے سے لگایا ہوا ہے, ہم ابھی بھی لگائیں گے. وہ ہم سے جتنے بھی نفرت کریں, لیکن ہم یہ کہیں گے یہ ہمارے بھائی ہیں. جی جی کہیں پہ بھی ڈاکٹر صاحب نہیں ہے پورے اندر کہ ابھی بوزدار کہاں کا ہے, دیکھیں وہ جو ہے بلوچ ہے, اور وہ بالکل وہ آپ میرے ادھر جیکاباد سے قریب ہے, میرا
वहाँ का वो चीफ मिनिस्टर पंजाब का था। जी जी तो वो तो वहाँ पर कोई नहीं कहता कि वो जिहाद कर उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। यहाँ जी। पर लाहौर कोई और चीज जो है और है कराची आपका कोटिया और अंदरून, हालांकि वहाँ पर भी दो कौमें तो मेन बलूचिस्तान में है, जी। पठान और बलूच, लेकिन जी। वहाँ पर इस तरह की असर नहीं है, इस तरह की सूरत जाती। हम तो हमारे पास अभी भी देख लें सेनेट के अंदर हमारे कितने भाई जो बुजुर्ग हैं जो सेनेट के अंदर उर्दू स्पीकिंग है। जी जी। आप ये देखें ना, और ये आप ये से पंजाब असेंबली को ये देख बट लें। डॉक्टर साहब आप लाहौर असेंबली में जैसे आपको जब लीडरान बताएं सर आप जैसे लीडरान को जरा फ्रंट पे होना चाहिए हुकूमत में, तो मेरे ख्याल में डिफरेंसेस बहुत कम हो जाएंगे। लेकिन सर आप जैसे लोग अगर हुकूमत बिल्कुल डिफरेंस होने ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, होने ही बिल्कुल। चाहिए। आप ठीक। खिदमत करनी है, हमें खिदमत करनी है। कराची में हमारा जी। मेरा हल्का खिल वो भी आपका है। जी। और इसी तरह पाकिस्तान भी बलूचिस्तान भी आपका है, कराची भी आपका है। मोहब्बत और प्यार के साथ किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो, मेरे साथ बिल्कुल। नाइंसाफी नहीं हो, क्योंकि जब भाई दो सके भाइयों में भी अगर इंसाफ नहीं होगा तो वो कोई एक बाप के बेटे नहीं है, वो भी आपस में लड़ पड़ते हैं। कभी कभार वो बंदूकें चल जाती है, भाई को भाई मार देता है, लेकिन है तो एक बाप के बेटे, हम एक पाकिस्तानी है और एक सूबे से है। बिल्कुल हम तो बिल्कुल इसका तो तस्वर भी नहीं कर सकते। ठीक। सर वक्त महदूद है सर की साहब, मैं सर आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। प्रोग्राम का वक्त महदूद है, बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी, आप जी। हमेशा याद करते रहिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सर, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। थैंक यू। नाजरीन, डॉक्टर सोहराब सर की रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मेंबर प्रोविंशियल असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। प्रोग्राम का वक्त हमने ख़त्म पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह।